मंसूबे आ रहे हैं, किस किस्म की सोर्स ऑफ एनर्जी से आ रहे हैं, क्या रैशनलाइजेशन होगी, हमारा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना होगा, वो सिर्फ किसी एक सूबे के लिए होगा, एक खिते के लिए होगा, पूरे मुल्क के लिए होगा, ये वो सवालात हैं मेरे ख्याल में जिसको Decision on the Practices and Procedures Act have raised the hopes of Parliament. When President Zardari went from being the most powerful civilian president in the history of Pakistan, having inherited all the powers from a dictator who has usurped those powers from the Parliament, from the Prime Minister, and he went from being the most powerful president, civilian president in the history of Pakistan, to the most ceremonial president in the history of Pakistan. When he gave his own powers back to Parliament, gave his own powers back to Prime Minister. तो वो एक हाई पॉइंट था पाकिस्तान की जमहूरी सफर में. तो वैसे ही, now when we see that the full court bench has given hope that Parliament's power, domain to legislate will be protected, even if it means that the sitting Chief Justice is to share his powers as master of the roster with fellow senior judges, is an encouraging sign for the future of the judiciary and for the future of Pakistan's democracy. The procedure for the appointment of judges also needs to be reviewed. The present procedure, which under the President, the Prime Minister, and Parliament have become all but a rubber stamp, and as post offices, has raised the criticism of a judiciary, of the judges, by the judges, and for the judges. This does not augur well for the image of our judiciary. Similarly, the contempt law also needs to be revisited. The dignity of honorable judges must rest on foundations that are surer and more solid than the contempt law. Respect for judges must be inspired by their judgments, by their conduct, and not by fear of any contempt law. A great challenge we face in the realm of rule of law and human rights is the enforced disappearances of citizens with impunity. The Commission on Enforced Disappearances has unfortunately failed miserably. Not one perpetrator of crime has been prosecuted thus far, and this is not acceptable. Another great challenge is the manipulation in elections and power transfer. Indeed, manipulated power transfer lies at the root of political instability. And as mentioned earlier, the election schedule must be announced immediately and a level playing field be ensured for all political parties. I would like also to say a few words about the presidential reference in respect to the judicial murder of Shahid Zulfikar Ali Bhutto. The reference is pending for almost a decade before the Supreme Court. In this golden jubilee year of the Constitution, is it too much to ask that the reference in respect of the political leader who gave us the country's first unanimous constitution is heard without further delay, and justice is done, even if posthumously? They say that history repeats itself. First is a tragedy, and then is a farce. Shahid Zulfikar Ali Bhutto को शहीद किया था. शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 30 साल सियासी जद्दोजहद की
آئین کے بحالی کے لیے اور اپنا والد کے لیے، قائد عوام کے لیے انصاف دلانے کے لیے. شہید محترمہ بینظیر بھٹو خود شہید ہو گئی. نہ والد کو انصاف ملا اور افسوس کے ساتھ نہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو انصاف دلوا سکے. پھر صدر زرداری نے 2011 میں ریفرنس فائل کیا، انصاف نہیں مل سکا. 2018-19 میں خود پٹیشن لے کر آیا کہ مجھے اس کیس کا پارٹی بنایا جائے اور ریفرنس فوراً جو ہے وہ سنا جائے. آج 2023 میں آپ کے ساتھ ہوں. اب I don't know at what point this tragedy became a farce, but it most certainly is a farce. Finally, ladies and gentlemen, I believe that Pakistan is stuck in a rut. And if we continue down this path, we are doomed. Doomed to repeat history, doomed to perpetuate a tragedy, and doomed to make a farce out of this country, out of its constitution, out of its democracy, out of its people. Throughout our history, we have oscillated between outright dictatorship, controlled democracy, or confrontational democracy. Dictatorship speaks for itself. Controlled democracy, party-less elections کی جنہیں جو گورنمنٹ IJI کسی کو یاد ہے تو وہ بھی گن لیں. اور حال ہی میں جو ہم نے سب کچھ دیکھا ہے. اور this is what I call the old way of doing politics. The tried and tested way, which has been proved that when you compromise on democracy in any way, shape or form, the country suffers, the people suffers, the economy suffers. But there is a fourth way, the way of consensus, a consensus democracy. And for short spouts, for little windows, ہم نے یہ consensus دیکھا ہے اور ثابت کر دیا ہے. جب یہ ہم کنسنسس سیاست کرتے ہیں، کنسنسس جمہوریت کرتے ہیں، تو پھر ہم کامیابی بھی حاصل کرتے ہیں. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو 1973 کانسٹیٹیوشن کی صورت میں دیکھا تھا کہ سرزمین بے آئین کو آپ نے آئین دلوایا. ہم نے اس کنسنسس ڈیموکریسی کو چارٹر آف ڈیموکریسی میں 18ویں ترمیم کی بحالی میں پہلے NFC ایوارڈ 7th NFC ایوارڈ کی صورت میں اینڈ ایون نیشنل ایکشن پلان اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کا مقابلے کرنے میں کی صورت میں ہم نے یہ کنسنسس ڈیموکریسی کو چھوٹے ونڈوز کے لیے شارٹ پیریڈس آف ٹائم کے لیے ہم نے ایکسپیرئنس بھی کیا ہے. اینڈ اٹ از ان دس ویری اسپرٹ آف consensus building, consensus democracy, that Pakistan's democracy will not only survive, but it will thrive. And we will need this consensus within all institutions, within the institution of parliament, within the institution of the judiciary, in all institutions, this consensus کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا. نہ صرف within institutions, but between institutions also. یہ کنسنسس ہمیں پیدا کرنا پڑے گا پارلیمان اور جوڈیشری کے درمیان اور باقی کے اداروں کے درمیان بھی. ہمیں اور یہی کنسنسس ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. یہی کنسنسس ہی سوچ تھا جس کی وجہ سے ہم نے PDM کے ساتھ دیا، جس کی وجہ سے ہمیں وزیر بنا کہ ہم نے تو سارے جو پرانے برائیاں تھے ان کو درست کرنے تھے. سلیکٹڈ راج کو ختم کر کے ہم نے تو جمہوریت کو بحال کرنا تھا. سارے سیاسی جماعتیں مل کے ہم نے تو ووٹ کو عزت بھی دلوانا تھا، پارلیمان کی عزت کو بھی دلوانا تھا.
آئین کے مطابق چلنا تھا، ساری غیر جمہوری طاقتوں کو دکھانا تھا کہ کیسے جمہوری حکومتیں قائم کرتے ہیں، کیسے کنسنسس کے ساتھ مل کے پرانے مخالف ساتھ مل کے بھی جو ہے جمہوریت کی ترقی کے لیے، آئین کی ترقی کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں۔ اگر اس ایکسپیرینس کے بعد اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ایک فریز ہے انگریزی میں کہ the road to hell is paved with the best intentions، تب مجھے سمجھ آ گیا ہے اس کا معنی کیا ہے۔ ہم نے تو پارلیمان کا جو عوام کا اعتماد ہے اس کو بحال کرنا تھا، راتوں رات سارے انسٹیٹیوشنز نیوٹرل ہو رہے تھے۔ واہ جی واہ۔ میں مایوس نہیں ہوں، کافی کچھ سیکھا ہوں مگر مایوس نہیں ہوں۔ And on the 50th Golden Jubilee یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں that our democracy is stronger today than it was yesterday، but اتنا ہمیں وعدہ کرنا پڑے گا پاکستان کے آنے والے نسلوں کو that their tomorrow will be better than our today۔ The old politics of hyper-partisanship, hyper-polarization must end. جیسے میں نے کہا تھا، within parliament, within society, within judiciary, within the bar. یہ hyper-partisanship, hyper-polarization، اس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کو سے بات کرنے نہیں چاہتے، شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ اس سیاست کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر we want to become a just society, then we have to leave space for differing opinions. We must use parliament, use the judiciary and other such institutions or other such bodies to forge consensus in order to resolve problems, not as bitter partisan arenas for us to create problems. We owe it to the people of Pakistan to start functioning as a modern country with a functioning governance system, with a functioning parliament, with a functioning judiciary, with a functioning constitution, with a functioning democracy. We owe it to the people of Pakistan, and there'd be no better way than to celebrate our Golden Jubilee than delivering on these promises to the people of Pakistan. Let's end the old, stale politics of the past and embrace a new politics of consensus. آپ سب کا بہت تھینک یو، بہت شکریہ۔ ملک اویلیبل کریں گے، کیا وہ اللیگل ہیں؟ وہ اللیگل نہیں ہیں، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہ جو irregular انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو۔ اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں
ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے. ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں, کب وہ جائیں گے, کہاں جائیں گے, اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے. اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں, یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے, کیوں اتنا ٹائم لگ گیا, کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے, یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے. لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے. آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے. اوکے سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر ہے. تھینک یو جناب. سر دو مختصر سے سوالات ہیں. ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے, اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں. سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی, تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا میں سمجھا تم رمچی کا پوچھ رہے ہو. چلو کوئی نہیں, مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو. وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو, ہم حکومت ہیں, ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں. نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے, دن کے حساب سے, سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ, سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے. دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا. میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوا ووٹر, اور اللہ خیر سے اللہ اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا, پھر آگے چلیں گے. علینا شگری پیچھے جائیں گے. Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد, اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے regarding the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with the regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے, اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا, آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, اس حوالے سے ضرور بتائیے گا. اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے, ود پولیٹیکل پارٹیز ڈیمانڈنگ اے لیول پلینگ فیلڈ, پاکستان پیپلز پارٹی, JUIF ہے, پاکستان تحریک انصاف, جن کو لوکل ایڈمنسٹریشن کی جانب سے گزشتہ روز بھی کنونشن کی اجازت دی گئی, لیکن آلدو اس کے باوجود بھی 50 کے قریب ان کے لوگ گرفتار کیے گئے تھے. تو لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی آپ کا جواب کیا ہوگا؟ تھینک یو. اچھا میں سمجھ رہا تھا آپ جو ہے نا آل ویدر لنکیجز جو خنجراب, اور چونکہ آپ کا اپنا علاقہ بھی ہے گلگت کا, میں جانتا ہوں آپ شگر سے ہیں نا, یو وڈ بی ویری مچ انٹرسٹڈ ان دیٹ, بٹ اٹ سیمس کہ آپ کی پرائرٹی اس طرف اتنی نہیں ہے. وہ اتنا امپورٹنٹ پروجیکٹ تھا. ویسے ہی میں بتاتا چلوں, اس کا تو جواب دوں گا کہ strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. بہرحال آپ کو بائیو میٹرکس کے سوال کا جواب میں پہلے دیتا ہوں, کیونکہ یہ تو اپنی جگہ پہ ہے اہمیت, بائیو میٹرکس والا بھی اہم ہے. جی میرا نہیں میری چھوٹی وہ عرض میری سن لیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آج ہم نے چائنیز وزٹ پہ یہ بلایا ہوا, لیکن ٹھیک ہے, آپ کا حق ہے, آپ کا اختیار ہے. دیکھیے لیول پلینگ فیلڈ کو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایک مخصوص جماعت کو, جو کہ بہت سارے لوگوں کی پریفرنس ہے مجھے پتہ ہے, ان کو جتانے کے لیے ماحول بنایا جائے تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگا, تو پھر اس کا تو میں کچھ نہیں کر سکتا. بائیو میٹرکس نادرا میں اگر آپ جائیں تو کیا پی ایم آفس
کی انسٹرکشنز کی ضرورت ہے کہ جی علینا شگری کے بایو میٹرکس ہونے چاہیے. یہ بایو میٹرکس آپ کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ایز اے رائٹ انشرائن کراتا ہے بائی دا ورچو آف یور برتھ. اگر میاں نواز شریف پیدائشی طور پہ پاکستانی ہے, جو کہ میرے خیال میں ہے, تو ان کے بایو میٹرکس ہونے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا مائل کام یہاں پہ حکومت نے کیا ہے, اور یہاں پہ نادرا کو انسٹرکشنز گئی ہیں کہ جناب فوراً پہنچ کے ان کے بایو میٹرکس لے لیں. اس کی ریکوائرمنٹ ہے, ہی از انٹائٹلڈ ایز اے نیچرل بورن سٹیزن آف دس کنٹری. کیا اس میں کوئی ان کو اس پروسیس سے گزرنے میں کوئی پولیٹیکل ایڈوانٹیج ملا ہے, کوئی اور ایڈوانٹیج ملا ہے, تو چلو میں اس پہ بھی ضرور سوچتا. ایک نارمل ڈیٹا بیس پروسیجر کو اس طرح پیش کرنا کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. 2018 میں لیول پلینگ فیلڈ یاد ہے, وہ یاد ہے جب وہاں پر وہ کوئی ایک محاذ بنا تھا ساؤتھ جنوب ایسے, یاد ہے؟ نہیں مجھے خوب بھولا ہوا ہے نا, میں اس سے پوچھ رہا ہوں کہ یاد ہے. اور پھر وہ محاذ کہاں اینڈ اپ ہوا. میں پولیٹیکل باتیں کرنا نہیں چاہ رہا ہوں, میں ایوائڈ کرنا. ہمارا کام دیکھیں صرف اتنا ہے کہ ہم نے اس پروسیس کو اسسٹ کرنا ہے. جرنلی کوشش کرنی ہے کہ تمام جماعتوں کو جو ہمارے سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق ایک سو کالڈ لیول پلینگ فیلڈ ملے. اس میں اس کے باوجود کوسچنز ہوں گے, اس میں اس کے باوجود لوگ اس کو اپنی سطح پہ اپنی سیٹسفیکشن کے لیول پہ نہیں پائیں گے, لیکن جو بائی اینڈ لارج سٹینڈرڈز ہیں وہ اگر ان پلیس ہوں تو وی ایز اے گورنمنٹ وڈ بی کوائٹ ہیپی کہ ہم نے اپنی رسپانسبلٹی فلفل کر دی. ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اینٹی اور اس سے جڑے ہوئے پلیئرز وہ پولیٹیکل پروسیس سے باہر ہوں until and unless it is the judicial conclusion. اگر عدالتی فیصلوں کے تحت مجھ پہ پابندی لگ جاتی ہے, آپ پہ لگ جاتی ہے, درست یا غلط, بہرحال اس نظام کے تحت ہمیں اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. یہ ماضی میں بھی ہوا ہے, یہ ابھی بھی ہو رہا ہے, یہ مستقبل میں بھی ہوگا until and unless پارلیمنٹ آنے والی ریفارم کر دے اور کہے کہ جناب جس طرح وہ باقی ممالک میں بھی تحریکیں چل رہی ہے کہ جوڈیشری جو بھی فیصلے کرے اس کی جو فائنل اپیلیٹ اتھارٹی وہ پارلیمنٹ کو کر دے. ہمیں کیا اعتراض ہے؟ وہ ڈیلیبریٹ کر لیں, وہ سوچے کہ جناب یہ جو جوڈیشل فیصلہ ہے درست ہے یا نہیں ہے درست. یہ وہ کوسچنز ہیں جو پولیٹیکل پروسیس میں چلنے. اب یہ 1.5-2 مہینے میں ہم نے کون سی ایسی اٹیمپٹس کر دینی ہے کہ کسی ایک جماعت کو جو ہے نا 171 تعداد میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں ہر سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں, معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی, سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی, باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں لندن میں, ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں
ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے؟ ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے, اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی, یہ کسی اور ایسی جماعت مین سٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام procedures کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں, جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے تو کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نہ خواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا ہمارے کیس میں. تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر, میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے سر. ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. آپ جب سے آئے آپ نے اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کرنا تھا, ابھی تک وہ نہیں ہوا. آپ کہہ رہے ہیں کہ CCP آپ کا ایشو نہیں ہے, جبکہ آج کی میٹنگز میں جو ECC کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں گیس پرائز یہ بات بالکل رگڑنا تو سب کا مقصد ہے, لیکن جو انفلوئنشل ہیں, جو لوگ بینیفٹ کرتے ہیں, ان کو کوئی بھی آپ نہیں کرتا. کیا آپ بتائیں کہ ہمیں کہ آپ نے 2-2.5 ماہ میں ٹیکسز انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ, یا کوئی ایسے فگرز دیے ہیں کیا جس کو کوئی ایسا لے آؤٹ کریں گے کہ آپ نے بڑا قاصدی اکنامک ریوائول پلان رول آؤٹ کریں گے؟ نہیں ہوا ابھی تک. We are waiting for that. You should wait. We will respond this by the end of our tenure. سر شہریار خان سونو نیوز سے. سر میرا سر سوال ایک عام آدمی کا سوال ہے. سر ڈالر کی قدر میں کمی ہو رہی ہے, پیٹرول کی قدر میں کمی ہو رہی ہے. آپ نے ہدایت کی تھی تمام صوبوں کو کہ اس کے ثمرات عوام تک پہنچنے چاہیے. سر اس وقت پیاز 110 روپے ہے, آلو 110 روپے ہے. سر عام آدمی کا جینا مشکل ہوا ہے, اس کے لیے سر کیا فوری اقدامات کر رہے ہیں؟ تھینک یو. کم سے کم آپ کو اپنے کولیگ کے نسبت یہ نظر آ گیا کہ 2 مہینوں میں ڈالر نیچے آیا, پیٹرول نیچے آیا. نہیں, آپ کو نہیں نظر آیا. آپ چھوڑ دیں. آپ کا گزر گیا سوال, آپ کا سوال گزر گیا, آپ کا سوال گزر گیا. اب آپ بیٹھیں. آپ کو پلیز 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 یو آر ہیئر ویئر یو ہیو دا رائٹ ٹو آسک بٹ ناٹ انسلٹ. ہم دونوں کو میوچل رسپیکٹ میں چلنا چاہیے. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ شکر ہے کہ یہ آدھا حصہ آپ کو نظر آیا کہ اس کا امپیکٹ آیا. ایسا بالکل بھی نہیں تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا, 2 مہینے سے لوگ انتظار کر رہے ہیں. جو 50 سال میں نہیں ہوا, میں ڈالر کا ریٹ پاکستان میں کبھی بھی نیچے نہیں آیا. کیا کسی نے اپریشیٹ کیا اس کو؟ پلیز. اور 16 روپے سے میں نے 335 روپے میں ڈالر کا سفر خود وٹنس کیا ہے. مجھے جب یاد ہے 1984-85 میں اور 86 میں
16 रुपए मुझे याद पड़ता है कि डॉलर शुरू हुआ जिसका मैं विटनेस हूँ, मेरी याददाश्त में है, और 330 तक का सफ़र मैंने देखा है। मैंने इसको हमेशा आगे जाते हुए देखा है, पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आया है और बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में आया है। अब इसका पेट्रोल की कीमतों का ट्रांसलेट होना गरीब आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी में, उसका आखिर फ़ायदा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज हमारी चारों सूबों के साथ, जब मैं गया हूँ यहाँ से, चाइना से जा रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की, आज हम उसका फॉलो अप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज से ले रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करना था, ट्रांसपोर्टर्स से बताना था, बाकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनको ऑब्ज़र्व करना था कि क्या इम्पेक्ट आया है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं। कहीं होर्डिंग्स के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा हम जूम के साथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस पास्ड हैं जी। Thank you very much. बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब. I might be a little bit off track because I understand, and not to offend my colleagues, because महंगाई है, इन्फ्लेशन है, and बिल्कुल सही सवाल भी पूछ रहे हैं. My question is not on elections, not on domestic politics. हम अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से गुजर रहे हैं. लेकिन I want to ask you about Palestine. वहाँ जहाँ बच्चे, औरतें, बुजुर्ग शहीद हो रहे हैं. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखी हैं, सब मिनिस्टर्स की, आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपने इस इशू को रेस किया है. बट क्या प्रैक्टिकल भी कोई स्टेप्स हम लेने की पोजीशन में हैं, as in terms of humanitarian aid, food, medicine and other essential supplies? Thank you very much. एक तो आई स्पोक टू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो, महमूद अब्बास साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब वगैरह ने यहाँ से इनिशिएट किया था. हमारा एक जो एड का वो था, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ बीन डिस्पर्स्ड. जो रफ़ा कॉरिडोर वहाँ क्रिएट हुई है, वी इट हेडेड टुवर्ड्स इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी भी एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें जो हमारी जितनी भी अम्बल का कंट्रीब्यूशन है, वो हम इंश्योर करेंगे कि उस तरफ से जाए. बाकी सीजेशन ऑफ वायलेंस एट द मोमेंट इज़ आवर टारगेट, और हम तमाम प्लेयर्स के साथ मिल के OIC में लीड रोल लेते हुए हमने को होस्ट सऊदी अरेबिया के साथ जो किया, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि किसी तरीके से जो सीजेशन है ऑफ वायलेंस, वो टारगेट हम अचीव करें और जो दोनों फरीक हैं वो रुक जाएं, जंगबंदी हो जाए. उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं उनकी तरफ हम जाए, और जंगबंदी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरफेरेंस है या कॉरिडोर है, और वो एड इंश्योर करना है फूड सप्लाई में, मेडिसिन में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो कैसे स्मूथ हो सकती हैं इफ़ेक्टिवली, जॉइंटली काम कर रहे हैं उस पर. ज़ाहिर है ये एक बहुत पुराना जियो पोलिटिकल चैलेंज है, जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंज है रीजन का, ग्लोबली, और ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाकर इस मसले में कोई किरदार अदा करेगा. तमाम प्लेयर्स हैं, हम जॉइंटली जो जो प्लेयर्स इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और दुआओं के साथ और दवाओं के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द किसी भी किस्म का सलूशन को सामने आ सके. जनाब वज़ीर-ए-आज़म अज़हर फारूक, ARY न्यूज़ से. सर जी सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि शहीद अरशद शरीफ का मामला आपने कीनिया के प्रेसिडेंट्स के साथ उठाया. आज उसकी बरसी भी है अरशद शरीफ साहब की. सर ये पूछना ये है कि कीनिया के प्रेसिडेंट ने किस हद तक आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन किस हद तक आगे बढ़ी है, और फॉलो अप के लिए आपने कोई फॉरेन ऑफिस को कोई हदायत दी हैं ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए तहकीकात से मुतल्लिक? अच्छा, फॉलो अप पे विदाउट इवन इंस्ट्रक्शंस ये फॉरेन ऑफिस के टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में है, और ये जब आप वफूद की सतह पे मिलते हैं तो जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं उसको डिज़ाइन फॉरेन ऑफिस करता है. तो अरशद साहब का जो मर्डर का मामला था वो फॉरेन ऑफिस ने ही हमारी जानिब से
تو ناظرین آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد جو فیصلے کے نکات ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین ٹرائل کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ اہم کیس ہے جس کے فیصلے کا سبھی کو انتظار تھا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ فیصلہ سنا رہا ہے۔ سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 4-1 سے فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے اور ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 4-1 سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا گیا۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل سپریم کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ 4-1 سے فیصلہ سنایا گیا ہے۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ اہم کیس جس کے فیصلے پر سبھی کی نظریں تھی، فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا۔ سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو کل عدم قرار دے دیا ہے۔ 4-1 سے یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے سیکشن 2D1 کو غیر آئینی قرار دیا ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے، ہمارے ساتھ بیورو چیف عدیل وڑائچ موجود ہیں۔ عدیل وڑائچ، کل عدم قرار دے دیا گیا؟ جی بالکل، یہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا سیکشن 2(1)D ہے، جس میں کسی سویلین کے ٹرائل کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ سب سے پہلے اس شخص کے خلاف FIR درج کی جاتی ہے، پھر اسے سیشن جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے، جس کے بعد مقدمے کو ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ 2 جو ایکٹس تھے ان کے تحت یہ مقدمات چل رہے تھے اور وفاق کی جانب سے جو بتایا گیا تھا کہ دفاعی تنصیبات پر حملوں میں 102 سویلینز جو ملوث ہیں اور ان کے خلاف جو ٹرائل ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو ایسے میں اس سیکشن کے تحت وہ ٹرائل جو ہے وہ ریفر کیا گیا تھا اور اس میں یہ معاملہ ملٹری کورٹ میں چلنا تھا، اور ساتھ ہی وفاقی حکومت نے یہ کہا تھا کہ یہ مشروط ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے، تو اب اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے، جس سے ایک بڑا دھچکا لگے گا۔ وہ جو ٹرائل جو ہے سویلینز کا ملٹری کورٹ میں چلائے جانے کا وہ عمل جو ہے وہ اس کو ایک بڑا دھچکا لگے گا، وہ رک جائے گا، اور اس سیکشن کو جو ہے وہ آئین سے متصادم قرار دیا گیا ہے، غیر آئینی قرار دیا گیا ہے۔ اس میں فیئر ٹرائل کا معاملہ اٹھایا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ آئین میں کسی بھی پاکستانی شہری کو فیئر ٹرائل کا حق حاصل ہے۔ تو اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ سنایا ہے اس میں 4-1 سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے، اور اس میں جو سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے اس کو کل عدم قرار دے دیا گیا ہے۔ یوں تو جو سینکڑوں افراد تھے وہ گرفتار تھے، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جن کے جو کیسز تھے وہ سیشن عدالتوں میں چل رہے تھے، لیکن جو گزشتہ روز وفاق کی جانب سے یہ بتایا گیا تھا کہ 102 سویلینز ایسے ہیں جن کے کیسز جو ہیں فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل شروع ہو گیا ہے، تو اس میں وہ ٹرائل جو ہے اب اس میں روکنا ہوگا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں اس کو غیر آئینی قرار دے دیا گیا ہے، اور اس میں جو فیئر ٹرائل کے جو رائٹس ہیں جو حاصل ہیں کسی بھی پاکستانی شہری کو، ان سے یہ متصادم قرار دیا گیا ہے۔ تو جو سیکشن جو ہے جو سیکشن 2D ہے 2(1)D ہے بنیادی طور پہ یہ سیکشن، اس میں جو سویلین کا جو ٹرائل کا جو طریقہ کار ہے اس میں جب امینڈمنٹس بھی کی گئی اور اس میں ایک طریقہ کار وضع کیا گیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جب FIR درج کی جاتی ہے کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ملٹری انسٹالیشنز یا جو حساس عمارتیں ہوتی ہیں ان پر کوئی اٹیک کرتا ہے یا ان سے متعلق وہ انگیج ہوتا ہے، تو اس صورت میں اس کے خلاف پہلے FIR درج کرنے کے بعد اسے سیشن جج کے پاس پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد مقدمہ ملٹری کورٹ میں ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ تو ان کیسز میں بھی ایسا ہی ہوا، اور ان کیسز میں یہ معاملہ
پہلے ایف آئی آر کے بعد سیشن جج کے پاس گیا اور اس کے بعد یہ ریفر کیا گیا جب باقاعدہ تو ان تمام افراد کو تحویل میں لیا گیا. اور اب 102 جو سویلینز ہیں یہ ان کا جو ٹرائل جس میں خود وفاقی حکومت یہ کہہ بھی رہی تھی کہ جب ان کا ٹرائل چلے گا تو مشروط ہوگا اس کیس کے فیصلے سے. تو وہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب ٹرائل شروع ہوئے ابھی چند روز ہی گزرے تھے اور اس ٹرائل کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ یہ خلاف آئین ہے اور جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ٹرائل کو خلاف آئین قرار دیا گیا ہے اور کالعدم قرار دے دیا ہے. حسیب ملک بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسیب ملک، آگاہ کیجیے گا فیصلے میں مزید کیا کچھ سامنے آیا؟ دیکھیں یہ ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کے ٹرائل سے متعلق درخواست تھی جس کے اوپر یہ آج سماعت ہوئی ہے اور جسٹس اعجاز الحسین کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ میں یہ سماعت کی تھی جس کے اوپر اٹارنی جنرل کی جانب سے دلائل دیے گئے تھے اور دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. اب سے کچھ لمحات پہلے یہ محفوظ شدہ فیصلہ سنایا گیا ہے اور عدالت نے حسیب ملک اور عدیل بڑائے صاحب سے مزید بھی تفصیلات لیں گے. باقی ہے پاکستان کی دوسری جو نسل ہے وہ تو پاکستان کا قائدانہ کردار. ایک انگریز آرچ بشپ نے کہا تھا بادشاہ کو، بادشاہ نے کہا میں تو بادشاہ ہوں، میرے پاس میں قانون ہوں. اس نے کہا آپ بادشاہ ہیں لیکن آپ بادشاہ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کو قانون بناتا ہے بادشاہ، قانون آپ سے بالادست ہے. یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ تمام اداروں کو یہ اطلاع ہو جانی چاہیے کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آج واضح الفاظ میں یہ فرما دیا ہے کہ ہاؤس ایور ہائی یو میں بی، ہاؤس ایور پاورفل یو میں بی، the law is above you. یہ فوجی عدالتوں سے سویلینز کا ٹرائل ہم اس کے خلاف تھے، ہم نے اس کے خلاف بحث کی اور اس کے خلاف ہماری جدوجہد بھی رہی. یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کا ہے اس میں میرے وکیل سلمان راجہ صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں، گور صاحب بھی یہاں موجود ہیں، لطیف کھوسا صاحب کو یہ علم نہیں ہوا کہ آج 3:30 بجے یہ فیصلہ آج ہی آ جائے گا اور وہ چلے گئے تھے. یہ 4-5 سے فیصلہ اس بات پہ متفق ہے کہ جو پٹیشنز ہماری ہیں وہ ان کا جواز ہے اور ان کو ریلیف دینی، داد رسی دینی سپریم کورٹ کا استحقاق ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے جو ملٹری کورٹس اس وقت آج کی خبر کہ کل کی خبر تھی کہ وہ ان میں کارروائی شروع ہو گئی ہے اور یہ حکومت نے بھی درخواست دی تھی کہ انہوں نے کارروائی شروع کر دی ہے، جبکہ کارروائی کے بارے میں خود حکومت نے یہ اور اٹارنی جنرل نے یہ موقف لیا تھا کہ ہم کوئی کارروائی نہیں شروع کریں گے فوجی عدالتوں میں جب تک آپ کو سپریم کورٹ کو اطلاع نہ دیں. یہ اطلاع انہوں نے دی ہے حکومت نے، پر ٹرائل شروع کر لینے کے بعد یہ پہلے اطلاع دینی تھی، اس کو بھی انہوں نے رد کیا ہے. اور سپریم کورٹ نے جو ملٹری کورٹس کے بارے میں قانون کی تشریح تھی کہ جو گورنمنٹ چاہتی تھی کہ اس کی تشریح ہو کہ فوجی عدالتوں میں سول افراد کا بھی ٹرائل چل سکتا ہے، انہوں نے اس کو بھی ختم کیا. انہوں نے خاص کہا کہ 9 مئی اور 10 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے جو ملزمان ہیں ان واقعات پہ جو الزام
बनाया हुआ हुकूमत ने और लगाया हुआ हुकूमत ने, वो सब के सब फौजी अदालतों में नहीं ट्राई हो सकते। उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा तो सिविलियन अदालतों में चलेगा। वो उन्होंने कार्रवाई फौजी अदालतों की फर्स्ट कर दी है। और मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म का अहम फैसला और पाकिस्तान में कानून आइन की बुनियादों को मुस्तहकम करेगा। आइंदा आप देखेंगे इसमें जमहूरियत और जमहूरी इदारों में और कानून के दूसरे सिविलियन अदालों में ज़रा ज़्यादा एतमाद आएगा और उनको अब अपनी कारकर्दगी भी बेहतर करनी चाहिए। इस बारे में मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने सब फरीकैन को बड़े हौसले से सुना, बड़े उसमें सारे उन्होंने दलाइल सुने, सबको मौका दिया। और अगर हमें थोड़ा सा शिकायत थी कि हमें वो रिजॉइंडर नहीं देने दिया, पर हम समझते हैं कि उन्होंने बेहतरीन जजमेंट दिए। और अपनी जब जजमेंट्स लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट, ये शॉर्ट ऑर्डर है, तो उससे और रहनुमाई होगी आवाम की, अदालतों की, वकला की और सिविल सोसाइटी और ज़्यादा मजबूत होगी। इलेक्शन केस पे क्या कहेंगे? इलेक्शन के मामला चला है, इसके ऊपर इलेक्शन केस के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, इस केस का तो उस वक्त फैसला नहीं आया हुआ था ना, तो मैं बैठा हुआ बातचीत ही कर रहे थे। नहीं, कोई अदालतों में लड़ाई नहीं होती। हमारे ये फौजी अदालतों का मसला था। हमारे अफवाज जो हैं, फौज जो है, ये आइन के मातहत है। आइन के मातहत चलने की ये ख्वाहिश रखती है, मदाज रखती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये 102 बंदे फ़िलहाल उनको ये रिलीफ मिली है कि वो फ़ौजी अदालतों और फ़ौजी कस्टडी से वो वापस सिविलियन कस्टडी में जाएंगे और सिविल पुलिस और उनको सिविलियन अदालतों में पेश किया जाएगा और ज़मानत का हक हो जाएगा। फ़ौजी अदालतों में एक अदालत का आप सिंपल पहला असूल है कि जो जज है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब इंडिपेंडेंट आज़ाद होना चाहिए। उसको ये फिक्र ना हो कि मैंने अगर ये फैसला इसके हक़ में दे दिया, उसके हक़ में दे दिया तो मुझे ट्रांसफ़र कर देंगे, मुझे शो कॉज नोटिस कर देंगे, मेरे को खिलाफ। वो आज़ादी से फैसला। लिहाजा हमारे आइन के तहत अदालत वही हो सकती है जिसके पे हाई कोर्ट की दस्तरस हो। सिर्फ हाई कोर्ट के बाहर जो है कि इख्तियार से बाहर उस पर सुपरवाइज़ करना, उसको देखना, उसको एडमिनिस्टर करना, वो अदालत ही नहीं है। अब फ़ौजी अदालत में तो जो अफसर बैठे हुए हैं वो तो इंडिपेंडेंट नहीं, कर्नल साहब बैठे होंगे, फ़ौजी अदालत लगी होगी। अब कर्नल साहब को तो ये पता है कि मुझे यूँ ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मुझे यूँ निकाला जा सकता है फ़ौज से। सो बाई डेफिनेशन वो फ़ौजी अदालतें अदालत ही नहीं कहला सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सेक्शन 4 को भी कलअदम करार दिया है, उससे अब आइंदा भी नहीं कैसे ऐसे होगा। साहब, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया था, उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हुआ, तो क्या इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट होंगे? अगर नहीं होंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? देखिए, ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, मुझे यकीन है, कोई ऐसी बात नहीं। उमर ताब बंदियाल साहब भी कर जाते ऑर्डर उस वक्त, तो इस पे अमल दरामद होगा। पॉइंट ये है, देखिए, पहले भी इस अदालत ने या लेजिटिमाइज करना था फौजी अदालतों को या डीलेजिटिमाइज करना, और कुछ नहीं था करना। जजों ने जाके खुदा न खास्ता खुद को फौजी अफसरों को अदालत से उठा के तो नहीं करना, लॉ उन्होंने डिक्लेयर करना, उन्होंने लॉ डिक्लेयर कर दिया। अब फौजी अदालतें नहीं बैठ सकती आइन और कानून के तहत। सर, मियां साहब के बारे में बताएं, नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह गुफ्तगू की है
نہیں ایک اچھی بات ہوئی ہے اس میں, ہمیں تو ریلیف مل گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر ساری ری ہیئرنگ ہوتی, پھر سارے کیس کی, اور اگر ایک بھی جج ان میں سے اور نیا آ جاتا جو چلے گئے تو اس کے بعد ہو سکتی ہے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے. جو نیا جج آتا ہے ایک بھی آ جائے تو شروع سے ری ہیئرنگ ہوتی اور وہ لمبا کام بنتا, اس میں دوران ٹرائلز بھی, ملٹری ٹرائلز بھی ہو جاتے. تو انہوں نے یہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ وہی بینچ رکھیں تاکہ وہ سارا ری ہیئرنگ اور ساری وہ دلائل شلائل دینے کو. یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے جس طرح خطاب کیا, اس طرح لگ رہا ہے کہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے چیزیں جو ہے وہ تمام طے ہو چکی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں بطور پولیٹیشین بھی اور بطور لائر بھی؟ پاکستان میں ماضی کے علاوہ اور کوئی پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی. ماضی کے علاوہ کوئی اور پیشین گوئی نہیں کی جا سکتی پاکستان میں. یو کین پریڈکٹ نتھنگ بٹ دا پاسٹ اینڈ دیر از میری اے سلپ بٹوین دا کپ اینڈ دا لپ. اعتزاز احسن صاحب, پہلے پی ٹی آئی آلریڈی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے, اب پیپلز پارٹی بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے. اگر اسی فیلڈ میں انتخابات ہوتے ہیں, وزیر اعظم بن جاتے ہیں چوتھی دفعہ, نواز شریف صاحب ایکسیپٹ کریں گے آپ اس الیکشن کو؟ کنٹروورشل ہوگا, کنٹروورشل ہوگا. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو ایک ایک قدم پیچھے لینا چاہیے. فوج ملٹری کو کورٹ سے اعتراض کر لے, اب تو ہو گیا پر یہ پہلے ہوتا تھا کہ کر لیتی. مسلم لیگ نواز اس معاملے پہ کہ تاریخ وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں کہ جی پہلے وہ حلقہ بندیاں ہو جائیں. کل بھی پرسوں بھی انہوں نے کہا, مریم بی بی نے اور ان کے ایک دو سینئر ممبرز نے ٹیلی ویژن, اور وہ ایک قدم پیچھے ہو جائیں کہ ڈیٹ ہو جائے. اور پیپلز پارٹی ڈیٹ مانگ رہی ہے, اور عمران خان بھی اگر ڈیٹ ہو جائے, الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہو جائے, تو عمران خان بھی ایک قدم پیچھے لے کہ وہ یہ نہ وہ وعدہ کرے کہ ایسے الیکشن ہو گئے تو وہ شور نہیں ڈالے گا کہ دھاندلی. کیا یہ برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور خان صاحب کب باہر نکلتے ہوئے آ رہے ہیں؟ فخر جرم عائد ہو گیا عمران خان پہ جی, سائفر کیس میں فخر جرم عائد ہو گئی ہے. سائفر کیس تو کوئی کیس ہی نہیں ہے یار, میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں, وہ کہتے ہیں 28 گواہ دے دیے. 28 گواہ کیا کریں گے؟ سائفر میں خود کچھ ہو تو وہ سائفر کو ڈی سائفر کرنا یا کلاسیفائڈ کو ڈی کلاسیفائی کرنا, یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا, یہ اختیار ہے, اس کے حلف میں لکھا ہے, یہ اس کا اختیار ہے اور وہ استعمال کرے گا اس اختیار کو اگر وہ سمجھتا ہے کہ کوئی ان دی کورس آف ہز ڈیوٹیز اس کے لیے نیسیسری. اب کسی وزیر اعظم کو کسی بڑی طاقت کی طرف سے دھمکی آئے, کیونکہ سائفر یہ تسلیم کر رہے ہیں, سائفر کو تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ڈونلڈ لو نے بات کی ہے ہمارے اسد مجید سفیر سے, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, تو دھمکی تسلیم کر لی. دھمکی جب تسلیم کی تو امریکہ سے احتجاج بھی کیا 2 مرتبہ یہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے, اور ڈیمارش کیا, کیونکہ آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ امریکہ کی طرف سے دھمکی آئی. اب اگر امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے تو کیا وزیر اعظم چھپ کے بیٹھا رہے؟ He has to take the entire nation into confidence. اس کو زیادہ ایک منٹ. اب اگر سائفر خود زہریلا نہ ہو, اس میں کوئی زہر نہیں جو کہ ملزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے, اس میں کوئی زہر نہیں, وہ تو ایک ایسا رکا ہے جس کی 40,000 کاپیاں نکال کے آپ بانٹ سکتے ہو. It is not secret. The Prime Minister has not made it secret. اب اگر سائفر میں ہی کچھ نہیں تو وہ آدم خان کیا کہے گا؟ وہ زیادہ کہے گا اس کے پاس رہا, اس کے پاس رہا. مقدمات کی جو کاپیز دی گئی ہیں واپس لے لیں گے, کیا وزیر اعظم کھیل سکتے ہیں اس طرح کے معاملات کا؟ کیا اسحاق ڈار کو کلین چٹ ملی ہے اور 2017 اور 18 میں بیان کرتی تھی کہ وہ فوائد ہیں, لیکن اب وہ کلین چٹ دے رہی ہے, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ پہلے میں آپ کو سائفر پہ ذرا کر دوں ایک بار. ایک ٹیلی ویژن پہ پروگرام ہوتا تھا, ایک سائیں لوگ یا مداری, وہ پتلا دبلا سا, وہ آ کے اور وہ ایک
पटोला ले आता था और वो उसको जी पटारी ले आता था, उस पर जो ढकना पड़ा होता, उस पर जादू पढ़ के वो उसको खोलता था और एंकर जो था उसको पूछता था सप निकले ही, मैंने नहीं निकला, वो फिर साइफर निकला है। ये साइफर है। अच्छा सर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में फर्द जुर्म लगा दी है खान साहब के ऊपर, लेकिन जो मुकदमात की कॉपीज दी गई हैं उसमें साइफर शामिल नहीं है। आपको इस केस की शफाफियत पर क्या कहेंगे? मुझे इसमें मौजूद ना कंटेंट है, ना नुकात है, ना डी क्लासिफाइड है। मुकदमे में साइफर की कोई भी एक कंटेंट का पॉइंट भी शामिल नहीं है। अच्छा, शफाफियत के बारे में क्या कहेंगे? मुझे मुकदमे के इन कवायद का इल्म नहीं है। किसके ऑडियो चाहिए? वज़ीर आज़म, मैं नहीं समझा आपका सवाल। चलो और भाई ये ले लो। बेंच ने इससे पहले जो समाअत होती रही उस समाअत में बहुत सी ऐसी चीजें आई थी सामने, लेकिन अदालत ने उस वक्त इसको डिसाइड नहीं किया, बल्कि मशरूत कर दिया कि इसका ट्रायल रोक दिया जाए उस वक्त तक, और जब ट्रायल शुरू किया जाए तो हमें बताए बगैर शुरू ना किया जाए। तो जो अब जब इस केस की समाअत हुई तो इस केस की समाअत में नए बेंच में जब ये मामला आया तो इसमें पहली ही समाअत में इसमें अदालत इस बात पर कायल हो गई कि ये आईनी तौर पर ट्रायल नहीं चल सकता मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का, और इसमें अब वो जो तमाम ट्रायल जो गुज़िश्ता 2 से 3 रोज कबल जो शुरू किया गया, अब वो अमलन रुक गया है, वो गैर मौसर हो चुका है, और उसमें अदालत ये करार दे चुकी है कि जो सेक्शन 2D है ये गैर आईनी है। तो ऐसी सूरत में अब इसमें देखना होगा कि वफाक की जानिब से, वजारत दिफा की जानिब से इसमें अब नजरसानी दायर की जाएगी, और उसमें फिर जिस तरह के जस्टिस साहब ये बता रहे थे कि इसमें यकीनन जो बज़ाहिर अभी नजर आता है कि ट्रायल दोबारा शुरू कराने के हवाले से, यानी ये जो फौरी तौर पे इसको रोकने का हुक्म दे दिया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि ये जो ट्रायल है। लीगल एक्सपर्ट हाफिज एहसान हमारे साथ मौजूद हैं, अदील बड़ाई साहब से भी मजीद तफसीलात लेंगे। हाफिज साहब बताइएगा, इस फैसले से मुताल्लिक क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। सबसे पहले तो ये है कि ये जो चीज़ थी ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो सेक्शन 21D से रिलेटेड चीज़ें हैं, यानी कि एक शख्स जो है वो अगर आर्मी का सर्विंग या रिटायर्ड एम्प्लॉय नहीं है और अगर वो कोई ऑफेंस करता है विच रिलेटिंग टू द वायलेशन ऑफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, उसको ट्राई किया जा सकता है। और ये जो चीज़ थी ये 1967 के अंदर पहली दफ़ा जो है अमेंडमेंट आई, उस अमेंडमेंट्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चैलेंज किया गया, पहले लाहौर हाई कोर्ट में गई, पेशावर हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुई, और उन्होंने भी ये कहा कि 21D की जो है प्रोविजन ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उस वक्त हमारा 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था। जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन आया तो ये मामला उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 1975 के अंदर जो है इसको होल्ड किया कि जो सेक्शन 21D इंसर्ट किया गया है 1961 के अंदर, ये ना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ना ही, और वो भी 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट थी, और ना ही ये जो है ये इलीगल है और किसी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं करता। 1975 से लेके आज तक जो है, यानी कि आज की जजमेंट से पहले तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हमारी सुपीरियर कोर्ट्स की एक कंसिस्टेंट रिव्यू था कि जी जो भी सेक्शन 21D के नीचे ट्राई किया जा सकता है वो प्रोविजंस को ना उन्होंने रिडंडेंट किया ना इनवैलिड किया, और इवन ये है कि इसके ऊपर 5 मेंबर्स बेंच की जजमेंट्स भी ऑलरेडी मौजूद हैं। फिर इसके ऊपर 2014-15 के अंदर जो आपने देखा कि जब ये जजमेंट्स जो थी 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आई, तो उस वक्त भी जो था ये मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, तो 11/6 की मुनासबत से ये जो 21D की प्रोविजन है इसको वैलिडेट किया गया कि ट्राई किया जा सकता है, और उसके अंदर जो एक एक्सेप्शन थी आर्टिकल 175 को, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना।
अब उसके बाद 2017 के अंदर भी जजमेंट आई जिसके अंदर कहा गया कि सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो चीज आई है ये चीज जो है सुप्रीम कोर्ट की एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के खिलाफ है, और दुनिया के किसी मुल्क के अंदर ये आज तक इस तरह नहीं हुआ कि अगर कोई लॉ मौजूद है, दुनिया के 36 ममालिक के अंदर जो है वो ये लॉ मिलिट्री एक्ट का है जिसको सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है अगर वो मिलिट्री एक्ट की वायलेशन करते हैं या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन करते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन ट्राई करने की है ये सेक्शन 75 ऑफ द मिलिट्री एक्ट, ये सेक्शन 94 जो है उसके अंदर कमांडिंग ऑफिसर को दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 21D को जो है वो सेटिसाइड किया है, कहा है कि अगेंस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन उस चीज के अंदर ऑलरेडी ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो 21D को जो है वो वैलिडेट कर चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट का ये प्रेरोगेटिव तो नहीं था इस चीज के अंदर कि वो ये कहती इस चीज को जाके कि जी आप 21D के नहीं कर सकते। बेहतर इसके अंदर ये था कि अगर वो फैसला आता और वो रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर जाके उसने हाई कोर्ट में जाता और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता, और जो कुछ बेंच की रिजर्वेशन थी वो पैरामीटर्स पे आपको याद होगा कि फॉर्मर चीफ जस्टिस साहब ने भी बात की थी, तो वो फॉर्मर जो पैरामीटर्स थे उनको डिजाइन किया जा सकता था कि किस तरह एक चीज जो है उसको आप